आज संदल है यूसुफ शरीफ का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका दोस्त अशफाक खादरी एक बार फिर हाजिर खिदमत हूँ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मौजूद सामाइन इकराम, जैसा कि आप सब जानते हैं, हर हफ्ता मैं आपके लिए एक नई दरगाह शरीफ की वीडियो लेके आता हूँ। आज हम जिस वली कामिल की, आज हम जिस बुजुर्ग की आपको दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराने जा रहे हैं इंशाअल्लाह, और खुद भी करेंगे। आपका इसमें ग्रामी हजरत सैयदी यूसुफ बाबा, हजरत सैयदी शरीफ बाबा रहमतुल्लाह अलैह है, जिनका आज संदल मुबारक है। मौजूद सामईन इकराम, हमारे साथ है करीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत नाजरीन, आप सब खैरियत से होंगे। मेरे भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो अपने आप से ज़्यादा इस चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए और ज़्यादा जितना हो सके हमारे भाई को प्यार दीजिए। खुदा नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम व मुकर्रम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहीं थी मेरी कुछ हकीकत, तुम्हारे दर से मिली है इज़्ज़त, ख़राब होने ना दीजिए हज़रत, तुम्हारे दर का बना हुआ हूँ, तुम्हारे दर का बना हुआ हूँ। ऐ हवाओं में चराग़ अपना जलाने वाले, एक चराग़ और जला, एक चराग़ और जला, मुझे आईना जो बना दिया तुमने, जो छुपा हुआ था दिखा दिया तुमने। ना बुझा है ना कोई बुझा सकेगा, जो चराग़ तुमने जला दिया, जो चराग़ तुमने जला दिया। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन कराम, अशार के ज़रिए आप जान चुके होंगे आज जिस वली कामिल खुतब वक्त, बरगज़ीदा, मुत्तक़ी, सालेह, अल्लाह के मुक़र्रब दोस्त वली कामिल का ज़िक्र हम करने जा रहे हैं, और जिनकी बारगाह की संदल मुबारक की कुछ झलकियाँ आपको भी दिखाने वाले हैं। उस मुबारक हस्तियों का नाम हज़रत सैयद यूसुफ़ुद्दीन चिश्ती निज़ामी कलीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत सैयद शरीफ़ुद्दीन चिश्ती निज़ामी कलीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अब दोनों बुज़ुर्गों का ताल्लुक़ सीरिया शाम से था। हज़रत यूसुफ़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ताल्लुक़ मिस्र से था, और हज़रत शरीफ़ुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ताल्लुक़ किनान, जिस जगह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वतन है किनान, उस वतन से आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ताल्लुक़ रखते थे। आप दोनों हज़रात हम वतनी थे, हकीकी भाई नहीं थे, लेकिन हकीकी भाई से ज़्यादा एक दूसरे से मोहब्बत, अक़ीदत, प्यार, ताल्लुक़ उस तरह से रखा करते थे। दौरान सफ़र जब दोनों हज़रात हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के गर्ज़ से खाने काबा में हाज़िर होते हैं, तो कुछ मुअर्रिख़ीन कुतुब निगार लिखते हैं कि उस जगह पर गोया कि खाने काबा हुदूद हरम में आप दोनों हज़रात की आपस में मुलाकात हुई। और कुछ किताबों में हमें नज़र आता है कि खाने काबा के पास ही, हरम की पाक ज़मीन पर ही आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुलाकात आपके शेख़ कामिल हज़रत कलीमुल्लाह शाह जहाँबादी अलैहि रहमतुर रहमान से होती। आप दोनों बुज़ुर्ग हज़रत के हाथ पर बैत कर कर हल्क़ा इरादत में शामिल होते हैं। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने पीर मुर्शिद के हमवार दहली तशरीफ़ लाते हैं और पीर मुर्शिद के हुक्म पर
فوج میں شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ فوج کسی اور کی نہیں بلکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہوتی ہے، جن کی بارگاہ اورنگ آباد میں موجود ہے، اور حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی علیہ رحمہ کی بارگاہ مقدسہ دہلی کی جامع مسجد کے قریب میں موجود ہے، جو آپ کے پیر و مرشد ہے۔ بہرحال کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اس فوج کے سپہ سالار، اس فوج کے صدر بہادر شاہ ظفر بن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ ہے، لیکن مشہور و معروف حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ بہرحال جب دکن تشریف لائے، قلعہ گولکنڈہ کے پاس ہی پڑاؤ ڈالا۔ فوج کا غرض، فوج کی نیت قلعہ گولکنڈہ کو فتح کرنا کی تھی۔ کئی ہفتے گزر گئے لیکن قلعہ گولکنڈہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ اتفاقاً موسیٰ ندی میں طغیانی آ جاتی ہے، جس سے جو خیمے لگائے گئے تھے وہ سارے اڑ جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب مشاہدہ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ سارے خیمے ختم ہو چکے ہیں، لیکن ایک خیمہ ہے جو اس طوفانی ہواؤں میں بھی، اس طغیانی کے عالم میں بھی روشن ہے۔ جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو دو بزرگ قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول و مصروف ہے، اور ایک چراغ جل رہا ہے جس کو نہ تو طوفانی ہوائیں بجھا سک رہی ہے اور نہ ہی وہ ماحول بجھا سک رہا ہے۔ بہرحال جب قریب جا کر دیکھتے ہیں تو وہ کوئی دو ہستیاں اور نہیں بلکہ حضرات یوسفین شریفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہوتی ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہی دیکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ جیسے متبرک مبارک اللہ کے مقرب بندے میری فوج میں ہونے کے باوجود بھی مجھے شکست ہو رہی ہے۔ حضرات رب کی بارگاہ میں التجا فرمائیے کہ ہماری فوج قلعہ گولکنڈہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت زیادہ اصرار کرتے ہیں تو حضرات یوسفین شریفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک ٹھیکری، جو مٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے چھوٹا سا مٹی کے برتن کا، وہ منگواتے ہیں اور اس پر کچھ تحریر فرما کر کہتے ہیں کہ جو قلعہ گولکنڈہ کے قریب، دروازے کے قریب ایک موچھی بیٹھے ہیں، انہیں یہ دے دینا۔ جب بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ وہ موچھی کے پاس جاتے ہیں اور وہ دیتے ہیں جو ٹھیکری حضرات نے تحریر فرما کر دی تھی، تو موچھی جلال میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کو پلٹا کر کچھ اور تحریر فرما کر واپس بھیج دیتے۔ جب دوبارہ وہ لے کر آتے ہیں تو حضرت یوسفین شریفین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قلعہ گولکنڈہ فتح ہونا کافی مشکل ہے۔ تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ دیکھیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا قلعہ کیسے فتح ہوگا، یہ ضرور جانتا ہوں کہ آپ ہستیوں کی دعاؤں سے یہ ضرور فتح ہوگا۔ لہٰذا پھر آپ تحریر فرماتے ٹھیکری پر، اور پھر جب دوبارہ جاتے ہیں تو موچھی کے چہرے پہ جو ہے خوشی کے آثار آ جاتے ہیں، اور وہ بڑے ہی جو ہے، چونکہ وہ 50 کم و بیش سال سے وہاں پر موجود رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں، کل صبح فجر کے بعد قلعے پر حملہ کرنا، یقیناً تمہاری فتح و کامیابی ہوگی۔ جب اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت یوسفین شریفین رحمۃ اللہ علیہ کے روبرو آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ معاملہ سمجھ نہیں آیا کہ آپ نے ٹھیکری پر کیا تحریر فرمایا، اور وہ موچھی کون تھے؟ تو حضرت یوسفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ موچھی دراصل ولی کامل تھے، جن کا نام حضرت
میرا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بارگاہ حضرت حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب موجود ہے، وہ اس قلعے کی حفاظت میں تھے، لیکن اب وہ چلے گئے ہیں، تو لہٰذا کل انشاءاللہ قلعے پر ہماری فتح ہوگی۔ اور آج بھی فتح دروازہ، جس کو فتح دروازہ کہتے ہیں، وہاں سے جو ہے فوج حملہ وار ہوتی ہے اور یقیناً اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فتح ہوتی۔ تو قلعہ گولکنڈہ کی فتح میں سب سے اہم رول، فتح جس پر مبنی تھی یا پھر فتح کے سب سے اہم پہلو کوئی ذات مبارکہ ہے تو وہ حضرات یوسفین شریفین رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ حضرات ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ صاحب ذی المنن لکھتے ہیں کہ آپ کے تقوی کا عالم تو کافی اعلیٰ تھا۔ آپ کے گھوڑوں کی بات لکھتے ہیں جس پر آپ سوار ہو کر سواری کرتے تھے۔ آپ کی سواری، آپ کے گھوڑوں کا یہ عالم تھا کہ کسی کے کھیت، کسی کی زمین کی گھاس نہیں کھاتے تھے، ہاں اگر مالک اجازت دے تب وہ کھاتے تھے، یا پھر حضرات یوسفین شریفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر خود اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے تب وہ کھاتے تھے۔ اگر کوئی حرام کمائی کے پیسوں سے گھاس وغیرہ لے کر آ کر کھلاتا تب بھی وہ گھوڑے نہیں کھاتے تھے۔ یہ ان کا اتنا، اس گھوڑوں کے پاس اتنا جو ہے تقویٰ تھا کہ جو ہے غیر کی گھاس بھی نہیں کھاتے تھے، حرام کی گھاس بھی نہیں کھاتے تھے۔ صاحب ذی المنن لکھتے ہیں کہ جب کوئی ولی کی صحبت میں بیٹھنے سے، اٹھنے سے، چلنے سے جاندار بھی، جس میں عقل نہیں ہوتی ہے، وہ بھی اتنا تقویٰ والا ہو جاتا ہے، تو پھر اشرف المخلوقات کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات یوسفین شریفین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علاقہ نامپلی میں ٹھہراؤ لگا کر دن رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے تھے۔ بے شمار لوگ آپ سے فیضیاب ہوتے، ہر مشکل، ہر پریشانی کو آپ دور فرماتے تھے۔ حضرت شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کام کی وجہ سے شہر میں جانا پڑا، اسی دوران آپ کے پیر بھائی حضرت سید یوسف الدین چشتی نظامی کلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ جب حضرت سید شریف الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا انتقال ہو چکا ہے، وصال ہو چکا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی، ہم نے کہا تھا کہ ایک ساتھ دنیا سے جائیں گے، ایک ساتھ رہیں گے، مگر آپ تو یہ بات مکمل نہیں کی۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور خود ہی سفید چادر اپنے جسم پر ڈال کر لیٹ جاتے ہیں، اور کچھ ہی دیر بعد آپ کی بھی روح قفس سے جدا ہو جاتی، پرواز ہو جاتی۔ حضرت یوسف شریف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اکثر یا زیادہ تر سفید لباس زیبتن کیا کرتے تھے۔ آپ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے۔ 5 ذی الحجہ 1121 کو آپ کا انتقال و وصال ہوتا ہے آپ حضرات کا۔ اسی مناسبت سے ہر سال 5، 6، 7 غالباً آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ عرس کے تفصیلات یوں ہیں کہ شہر کی سب سے بڑی، سب سے قدیم مسجد، تاریخی مسجد مکہ مسجد سے آپ کا صندل برآمد ہوتا ہے۔ بعد نماز عصر صندل مکہ مسجد سے نکلتا ہے اور عشاء کے بعد بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ بعد از صندل مالی کے رسم انجام دی جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تعلق سلسلے چشت سے تھا۔ آپ سادات تھے، آپ مقام قطبیت پر فائز تھے۔ آج بھی آپ کی بارگاہ میں بے شمار حاجت مند، عقیدت مند کثرت سے حاضر ہو کر اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت سید یوسف چشتی نظامی کلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت سید شریف الدین چشتی نصیری کلیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آپ کی بارگاہ میں کثرت سے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہم تمام کو اولیاء کاملین کی عزت، تکریم، تعظیم و ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔